बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें अदालत उज़्मा के एक सीनियर वकील हैं, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तज़ब्ज़ुब पे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की हिचकिचाहट पर फट नहीं पड़े बल्कि रो पड़े हैं। मामला नाज़रीन ये है कि उन वकील साहब ने कुछ हफ़्ते पहले, ग़ालिबन 1 माह से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, एक दरख्वास्त दायर की जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को फ़रीक बनाया गया। उस दरख्वास्त में जनरल बाजवा को फ़रीक बनाया गया। उस दरख्वास्त में जनरल फैज़ हमीद को फ़रीक बनाया गया। माज़रत नाज़रीन, वो मेरा छोटा तूफ़ान आ गया था तो मैंने जल्दी से वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये 3 बड़ी शख्सियात उस आइनी दरख्वास्त में उन सीनियर वकील साहब ने उनको फ़रीक बनाया, इमरान ख़ान साहब को, जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को। और ये मामला था नाज़रीन जो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ मुकदमा चल रहा है, जिसमें इमरान अपने चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब ने हुकूमत से एश्योरेंस ले रखी है। अब हुकूमत जा चुकी है, निगरान हुकूमत आ चुकी है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस है कि जो लोग पकड़े गए हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जिनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना था, आम अदालतों से उनकी जो कस्टडी है वो फ़ौजी अदालतों के सपोर्ट कर दी गई। तो हुकूमत ने एश्योरेंस कराई कि इनको एक तो सज़ाए मौत का कोई इसमें मुल्ज़म नहीं है, और जब तक ये पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा है, इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई ना होगी, इनके ट्रायल का आगाज़ नहीं होगा। और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर के तमाम जो सहूलियात आपने देने का हुक्म दिया है, वो तमाम सहूलियात और उनके जो अहले खाना हैं, वालदैन हैं या जो उनके करीबी अजीज़ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं। अब ये जो वकील साहब दरख्वास्त लेके आए थे, इसका मामला भी उसी केस के साथ जुड़ा था। सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में का जो केस है, जिस पे लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, 6 रुकनी बेंच, उसी केस के साथ ये मामला कनेक्टेड था। इसमें नाज़रीन नुक्ता ये उठाया गया इस दरख्वास्त में सीनियर वकील ने कि जो 29 लोग खान साहब के अपने दौर में ट्राई किए गए सिविलियन थे, लेकिन फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल हुआ, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। 2019 से अपील पड़ी है, उसे भी इस केस के साथ जो है वो सुना जाए। अब मैंने उन वकील साहब को नाम बता देते हैं। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब हैं, लापता अफराद के हवाले से केसेस को करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इसी नोयत के जो केसेस होते हैं, उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी खिदमत देते हैं लोगों को, यानी एक आप यूँ कह लें कि एक खिदमत के खल कर रहे हैं। उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। मैंने कल उनको मैसेज किया कि, बल्कि उनका एक मैसेज आया हुआ था किसी और मामले के ऊपर, मैंने उनको वॉइस नोट करके पूछा कि कर्नल साहब, आपकी जो पटिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, उसका क्या बना? नंबर लगा, ऑब्जेक्शन लग के रिजेक्ट होगी, क्या बना? तो उस पर मुझे उनका रिस्पांस जो आया है, वो रिस्पांस उन्हीं की ज़ुबान से, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा है कि आप मेरा नाम ले सकते हैं, तो नाम लेने के बजाय मैं उनका जो वॉइस नोट है वो आपको सुना देता हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको सेंसर किया जा सके। अगर कहीं पे बात हुई तो मैं गैर मशरूत माफ़ी भी मांग लूँगा, ये मैं आपको सुना देता हूँ। लेकिन उन्होंने जोड़ा है इस मामले को, जो उनकी पटिशन, जिसमें इमरान खान फ़रीक हैं, जिसमें जनरल फैज़ हमीद फ़रीक हैं, जिसमें जनरल बाजवा फ़रीक हैं, नहीं टेकअप हो रही। तो उन्होंने इस मामले को, ये जो चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड रिव्यू एक्ट का कानून बनाया गया, कर्नल इनामुर रहीम साहब कहते हैं कि उस कानून को तो, जो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, उसके पास मुकम्मल अख्तियार है, उस कानून को तो उड़ा दिया गया, ये कहते हुए कि रूल जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको अमेंड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। आम सिंपल, यानी जो लेजिस्लेशन होती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, उसके ज़रिए उन रूल्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर करना है तो उसके लिए आइनी तरमीम करना पड़ेगी। तो ये उन्होंने इसी मामले के साथ, फ़ौजी अदालतों के साथ और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के साथ अपना जो दुखड़ा है उसको जोड़ कर उन्होंने क्या बात की है, क्या उन्होंने बयान दिया है, ये मैं आपको सुना देता हूँ। ये आप सुनते जाएं, इस पर फिर थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी करते जाएंगे। 11 बजे के बाद दायर करते हैं तो नेक्स्ट डे टेकअप करती है। अगर नॉर्मल पिटीशन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आईनी दरख्वास्त पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा और वो अभी तक पेंडिंग वहाँ पड़ी हुई है चीफ जस्टिस साहब के पास। और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस फरमाते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आर सुपीरियर टू दी नॉर्मल लेजिस्लेशन और कैन नॉट बी अमेंडेड, जबकि ये दुनिया की वाहिद सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरी तरफ से बाई नेम आप कोट करें, जिसके कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। यानी आप दुनिया में जितनी अदालतें हैं, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप उसके अंदर एक पिटीशन दायर करते हैं तो कानून ये है कि अगर आप लिखते हैं कि अर्ली हियरिंग इसमें करनी है, इसमें स्टे मैटर है,
یہ ارجنٹ میٹر ہے، یا آپ ایک لائن لکھتے ہیں تو وہ صبح اگر دائر کرتے ہیں تو ہائی کورٹ 11 بجے اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے، اور اگر 11 بجے کے بعد دائر کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈے ٹیک اپ کرتی ہے۔ اگر نارمل پٹیشن ہے، کوئی نارمل کیس ہے، وہ آپ دائر کر دیتے ہیں تو جو ان کی برانچ ہوتی ہے اس کے اندر کمپیوٹر پہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کی پٹیشن کا نمبر 120 نمبر ہے، اور ہر روز وہ 10 پٹیشنیں سن رہے ہیں یا 20 سن رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف کے کیسز لندن ہائی کورٹس میں چل رہے تھے اور وہاں پہ جو اپیلیں تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بتا دیا جاتا تھا کہ یہ جو، بلکہ ہاں، نواز شریف کا جو ویزے والا ایشو تھا اس پہ غالباً کچھ لیٹیگیشن ہوئی تھی برطانیہ کی عدالتوں میں، تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ابھی پہلی ابتدائی سماعت ہوئی ہے، اب اگلی سماعت جو ہے وہ یعنی تقریباً کوئی سال کے بعد کی تاریخ بتائی گئی تھی کہ 1 سال کے بعد دوبارہ یہ معاملہ جو ہے دوبارہ ٹیک اپ ہوگا۔ غالباً اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ باہر کی عدالتوں میں اگر وہاں پہ لیٹیگیشن بھی ہے، آپ ایک درخواست دائر کرتے ہیں تو وہاں پہ رولز بنے ہوئے ہیں، آپ کو میسج آ جاتا ہے، پٹیشن اگر آپ کی اعتراض لگ کے ریجیکٹ ہونی ہے تو 10 سے 15 دنوں میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ انٹرٹین ہونی ہے تو پھر آپ کو میسج کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کس سال کے کس مہینے میں کون سی تاریخ کو ٹیک اپ کی جائے گی۔ تو ایسا نے کہا کہ میری درخواست کے ساتھ نہیں ہوا، ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے۔ آگے سنیں کہ میری باری اس ہفتے نہیں اگلی ہفتے آ جائے گی، لیکن یہ دنیا کی ہر کورٹ میں یہی پروسیجر ہے، لیکن ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے، شریف ہے، یا پٹیشن دائر کریں، دیر از نو کمیونیکیشن دیر آفٹر، یہ آ جائے گا کہ دائر ہو گئی ہے، آبجیکشن ہوگا تو وہ ہفتہ 10 دن میں آپ کو لیٹر آ جائے گا جی، اور پٹیشن واپس آ جائے گی، یہ فالوئنگ آر دی آبجیکشنز، اور اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے دیر از نو آبجیکشن، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیر از نو انٹیمیشن۔ یہ ہے بہت بڑا جوک، اور کتنی پٹیشن ہیں جو ہماری جو 3 سال سے وہاں پڑی ہیں اور ان کو کوئی فیٹ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے جی کب لگے گی۔ یہ وہ اختیار ہے جو چیف جسٹس استعمال کرتا ہے کہ چیف جسٹس فکس کرتے ہیں پٹیشن۔ اس کی سب سے بڑی مثال اور وہ بڑی افسوسناک مثال ڈاکٹر قدیر صاحب کی ہے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کی پٹیشن ہم نے دائر کی اور اس میں ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر اٹ از کیس آف ہیومن رائٹ وائلیشن، محسن پاکستان۔ یہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سہولیات کے حوالے سے درخواست دائر کی تھی کرنل صاحب نے، اور وہ کتنے عرصے کے بعد لگی، یہ سن لیں آپ۔ پاکستان ہے، اس کو وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی اور میری نواسی مجھے مل سکے، جو کہ 7 والی گلی میں رہتی ہے، اور میرے فیملی کے ایلڈر جب کراچی سے ہیں تو وہ مل سکے، لیکن ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں سال اس کی باری نہیں آئی۔ ہم نے ارلی ہیئرنگ بھی دائر کی، پھر وہ لگی اور انہوں نے کہا جی اٹ شوڈ بی فکسڈ ایٹ پرائرٹی، پھر 1 سال نہیں لگی، اس کے دوران یعنی پہلی سماعت ہوئی اور کہا گیا کہ حکم دیا گیا سپریم کورٹ کے بینچ نے کہ اس کو پرائرٹی پہ لگایا گیا، اب میں نے ترجیحات پہ لگایا جائے، پہلی ترجیح دی جائے، تو وہ ترجیح 1 سال کے بعد پٹیشن سماعت کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ ہمارے ہیرو ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سنیں تھوڑا سا اور۔ ہم نے 2 ارلی ہیئرنگ کی پٹیشنیں ڈالی، وہ بھی نہیں لگی، تو 2 سال بعد لگی۔ عمر عطا بندیال صاحب کے پاس کہنے لگے اتنی لیٹ کیوں لگی؟ ہم نے کہا سر یہ تو آپ لوگوں نے لگانی ہوتی، اور الٹیمیٹلی وہ 1 دفعہ لگی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور اس میں پھر انہوں نے کہا جی ہم ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں ان کو ملنے دیتے، یہ نیشنل ہیرو ہیں، اور اس میں پھر جج صاحب نے تاریخ بھی ہمیں نہ دی کہ نہیں تاریخ نہیں دیں گے، تاریخ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ وہ تاریخ پھر اس وقت لگی جب ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا جی یہ ناظرین معنا اپنا سن لیا، اب وہ خان صاحب کی جو معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ صاحب فیصلہ کرتا ہوں تو دیکھیں نا کہ وہ لوگ جن تینوں کو سزائے موت ہو چکی ہے اور وہ ڈیتھ سیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں پہ کرنل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو 29 لوگوں کا خان صاحب کے دور میں ٹرائل ہوا تھا سویلین کا فوجی عدالتوں میں، ان 29 لوگوں میں 3 لوگ ایسے ہیں جو سزائے موت جن کو سنائی جا چکی ہے۔ تو کرنل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب کو ان لوگوں کی تو تشویش ہے جن کا ابھی جنہیں سویلین کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن ان کا ٹرائل نہیں ہوا، ان کا فیصلہ نہیں ہوا، اور ان کو ایک پروسیس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے ملٹری اتھارٹی کے حوالے کیا گیا، لیکن وہ سویلین جن کا ٹرائل ہو چکا ہے، جنہیں عدالتوں کے ذریعے سویلین اتھارٹی کے حوالے نہیں کیا گیا، 3 سال تک ان کے جو پیارے تھے، جو والدین تھے، جو ورثہ تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے جو گمشدہ عزیز ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، معلوم نہیں تھا۔ تو یہ چیف صاحب کو ان کی تو فکر ہے جن کا ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، لیکن جو پھانسی کے تختے پہ لٹکانے کا جن کو فیصلہ سنا دیا گیا ہے، 2019 سے اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں، اس کیس کے حوالے سے ہم نے آئینی درخواست دائر کی ہے، اس کی چیف صاحب کو اتنی تشویش نہیں، فکر لاحق نہیں، اور ہماری درخواست کو اس کیس کے ساتھ ٹیک اپ ہونا چاہیے تھا، جو کہ ٹیک اپ نہیں کی جا رہی، اور ساتھ میں انہوں نے پھر آگے یہ بھی بتایا کہ یہ ٹیک اپ کیوں نہیں ہو رہی، آپ سنیں۔
ان کے بارے میں ان کا کیس وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یار سنیں تو صحیح کس قانون کے تحت سویلین کا ٹرائل ہونے کی ہے، جبکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سویلین کا ٹرائل یہ کر ہی نہیں سکتے، اور اس کی صرف اس لیے نہیں لگ رہا کہ وہ اگر کیس لگے گا تو خان صاحب کو بھی نوٹس جائے گا، دین ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور میرا خیال ہے یہی وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کیس کی فکسیشن ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا ہوگا مجھے کیا ضرورت ہے، میں کس کیپیسٹی۔ یہ آپ نے سنا، یہ کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے، کیونکہ کام تاثر ہے کہ عمران خان صاحب کے حق خلاف اتنا جلدی فیصلہ نہیں آتا، تو اس میں جنرل فیض حمید بھی فریق ہیں، اور یہ کرنل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ جنرل فیض حمید صاحب نے اٹھائے تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی باقاعدہ طور پہ منظوری دی تھی۔ آگے سنیں۔ میں نے بتایا کہ ان 29 میں سے 25 تو ایسے ہیں جن کی فیملیز کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر چلے گئے، 2-3 سال وہ لاپتہ رہے، پھر جیلوں سے ان کو پتہ چلا جی ان کے بندوں کو سزائے موت ہو گئی ہے، اور باقیوں کو وہ تو ہمیں جیسی اطلاع ملی ہم نے ریٹ دائر کی تو ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی، باقی جن کو 14 سال لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے ان کی فیملیز کو بھی نہیں پتا تھا، تو یہ کم از کم جو ہے ایشو ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ ملٹری اتھارٹی کے حوالے کیے گئے ہیں ان کے ورثہ کو معلوم ہے کہ وہ ملٹری اتھارٹی میں ہیں، وہ ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ 3 سال تک در بدر کے 3 سال یہ بتا رہے ہیں، 3 سال سے زیادہ والے بھی ہیں، 3 سال سے زیادہ والے بھی ہیں، اور یہاں پہ تو چیف صاحب نے حکم دے رکھا ہے نا کہ ان کو مرضی کا وکیل بھی دیا جائے، باقی سہولیات بھی دی جائیں، ان کو کوئی سہولت میسر نہیں تھی، اور ان 29 لوگوں میں سے 4 لوگ ایسے تھے جن کو مرضی کا وکیل دیا گیا تھا، جس میں ایک صحافی تھے، اور 3 جو تھے وہ فوجیوں کے، ریٹائرڈ فوجیوں کے جو ہے وہ یا بیٹے بچے تھے یا خود وہ اپنا فوج سے تعلق رکھنے والے تھے، تو ان کو مرضی کا وکیل میں تھا۔ کچھ اور چیزیں سنا کے کرنل صاحب کا دکھڑا پھر اس کو، یہ جیسے میں نے کہا کہ پھٹ نہیں پڑے، یہ رو رہے ہیں کہ رولز کے حوالے سے پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون تو ختم کر دیا گیا کہ رولز سپیریئر ہیں، عام لیجسلیشن کے ذریعے کو نہیں ختم کر سکتے، تو پھر رولز بنائیں نا، درخواستوں کو سماعت کے لیے کیوں فکس نہیں کرتے، تاریخ کیوں نہیں دیتے؟ بے شک 6 ماہ کی تاریخ دیں، لیکن آپ کو 6 ماہ پہلے پتہ لگ جانا چاہیے کہ کب فکس ہوگی۔ آگے سنیں۔ صرف 4 بندوں کو وکیل دیا گیا، جس میں ادریس کھٹک صاحب ہیں کیونکہ وہ جرنلسٹ ہے اور بھی نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب ان کیسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، بھائی آپ ساتھ لگائیں، ان کو بھی سنیں، اسی سے سملر نیچر کے کیس ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ ہی ان کی سماعت کریں نا، ان کو کب انصاف ملے گا؟ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ صرف اس لیے کہ اس میں پارٹی عمران خان ہے، ہم نے پارٹی ڈیفینس سیکٹری کو بھی بنایا، عمران خان کو پارٹی بنایا، دین ہی واز دا پرائم منسٹر، کہ کس اصول کے تحت انہوں نے اپروول دی، جبکہ ملک میں سول کورٹس فنکشن تھی، ان کو نہ تو ایف آئی آر ہے، نہ ہی کسی سیشن عدالت نے وہ کیس ان کو ٹرانسفر کیے، ٹوٹل انلیگل ٹرائلز ہیں، لیکن وہ اس پہ چیف جسٹس صاحب 10 سے مس نہیں ہو رہا ہے، بس رول پہ۔ یہاں پہ ناظرین ہم نے آپ کو جو چیزیں سنائی ہیں اس کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، اور اگر کسی کو لگا کہ اس میں کرنل صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے تو کرنل صاحب کی طرف سے میں غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہوں، اور خود بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ چیزیں میرے نام سے کوٹ کر کے چلا سکتے ہیں، تو میں نے ان کے جو وائس نوٹ ہیں وہ سنا دیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کیس تو جس سپیڈ کے ساتھ چلا وہ بھی اب لگتا ہے کہ التوا کا شکار ہو گیا غالباً نئے آنے والے چیف جیسا کہ کرنل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد انصاف ملے گا، تو لیکن جو 2019 سے پٹیشنیں پڑھی ہیں وہ آج تک سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔